बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद कौसर अब्बास। प्रोग्राम अमन बैठक के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर है। नाजरीन, नेशनल एक्शन प्लान एक बनाया गया जिसके तहत ये अहद किया गया और तमाम की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, तमाम स्टेक होल्डर्स इकट्ठे हुए और उन्होंने ये फ़ैसला किया कि अब इस मुल्क के अंदर से हमने इंतहा पसंदी को ख़त्म करना है और उसके साथ साथ किसी भी तरह की दहशत गर्दी, किसी भी तरह की ऐसी एक्टिविटी कि जिसकी वजह से इंतशार फैल रहा हो उसको हमने किसी भी सूरत में प्रमोट नहीं होने दिया। उसमें तमाम की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, तमाम हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, सब लोगों ने उस पर इत्तफाक किया और उसके बाद एक पैगाम पाकिस्तान का एक डॉक्यूमेंट बनाया गया। पैगाम पाकिस्तान का मकसद ये था कि जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक नेगेटिव इमेज जो है उसको बिल्ड किया गया था, उसको हम पॉजिटिव इमेज बिल्ड करें और पीस का नैरेटिव जो है उसको प्रमोट करें पूरी दुनिया के आगे। जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर तमाम उलमाए कराम का मुत्तफ़िका फ़ैसला हुआ, उन्होंने उसके ऊपर दस्तखत किए। उसके साथ साथ इमाम काबा ने, और इस वक्त दुनिया के कई ममालिक में पैगाम पाकिस्तान को जो है वो अडॉप्ट किया जा रहा है और उसको रेप्लिकेट किया जा रहा है। इस सिलसिले में आज हम मौजूद हैं, हमारे सामने इस मुल्क की जो नौजवान नस्ल है वो यहाँ पर मौजूद है और उनके साथ हम बात करेंगे और उसके साथ साथ मुख्तलिफ हमारे पास जो सियासी जमातें हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम बात करेंगे कि रोल ऑफ पार्लियामेंटेरियन इन पीस बिल्डिंग क्या होता है, कैसे पार्लियामेंटेरियन अपना रोल प्ले करके इंतशार जो है उसको रुकवा सकते हैं अपने हलकों से, अपने इलाकों से। क्योंकि एक जो पार्लियामेंटेरियन होते हैं वो आवाम का वोट लेकर आते हैं। आवाम का जब वोट लेकर आते हैं तो यकीनन लाखों या हज़ारों लोग उन पर ट्रस्ट कर रहे होते हैं और उनको फॉलो कर रहे होते हैं। अगर एक पार्लियामेंटेरियन अपने हलके में जाके, अपनी कम्युनिटी में जाकर लोगों को पीस का मैसेज दें, लोगों को इंतहा पसंदी से रोकने का मैसेज दें, लोगों को आपस में यकजहती का मैसेज दें, तो यकीनन एक बहुत बेहतर उसके जो नताइज हैं वो आ सकते हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ आज मौजूद हैं MPA यावर बुखारी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे साथ मौजूद हैं जी सेनेटर वलीद इकबाल साहब। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे साथ मौजूद हैं जी सैयद अली हैदर गिलानी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से MPA हैं मुल्तान से। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे साथ मौजूद हैं जी बुशरा अंजुम भट्ट साहिबा, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है और लाहौर से इनका ताल्लुक है। यावर बुखारी साहब, आपसे स्टार्ट करूंगा। रिसेंटली भी हमने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा इंतशार फैलाने की कोशिश की गई, स्पेशली मुहर्रमुल हराम के अंदर। तो बीइंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और जो पैगाम पाकिस्तान का नैरेटिव है पीस बिल्डिंग का, उसको आप क्या समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ या रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो कैसे अपनी यूथ को एंगेज करके, अपने जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर हैं उनको एंगेज करके एक यकजहती को प्रमोट कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजहुम। जो मैजिक वर्ड है पीस बिल्डिंग का, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का, वो है कम्युनिकेशन। आपस में जब तक हम लोग कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो कभी भी एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू हम ना सुना होगा, ना सुनना चाहेंगे, ना सुन पाएंगे। तो कम्युनिकेशन इज़ वन ऑफ द मेन थिंग्स कि जो अगर हम लोग करते रहें, अगर कोई एक्सट्रीमिज़म पाकिस्तान में इट वाज़न्ट बॉर्न टुडे, इट हैज़ टेकन इट्स ओन टाइम। और इसके अंदर वेस्टेड इंटरेस्ट थे, इसके अंदर फॉरेन इंटरेस्ट हैं, फॉरेन इंटरेस्ट थे, और हमारे लोकल इंटरनल पॉलिटिक्स भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। बदकिस्मती हमारी ये है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज़ विच आर इररिलीजियस एंड दे आर नॉन सेक्टेरियन, दे चूज़ to get the help from the extremist elements in their own particular areas. उसके अंदर प्रॉब्लम ये होता है कि हम इनकरेज करते हैं एक्सट्रीमिज़म को in whatever form, and in order to discourage that, हमारा सबसे बड़ा इशू ये होना चाहिए कि हमें यकीन अपने ऊपर और पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के ऊपर होना चाहिए। हम लोगों ने बदकिस्मती ये है कि हम हिंदुस्तान को तो बार बार कंडेम करते हैं जहाँ पे मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को, सिखों के साथ ज़्यादती होती है। हाउ मेनी ऑफ अस हैज स्टूड अप फॉर द क्रिश्चियंस इन पाकिस्तान, फॉर द हिंदूज इन पाकिस्तान? आई डाउट इफ मोस्ट ऑफ अस हैव एवर सेड अ वर्ड अबाउट इट। प्रॉब्लम वहाँ पे आता है कि जब हम लोग अपनी जुर्रत ख़त्म करते हैं, हमारी जुर्रत जहाँ पे ख़त्म होती है, हम स्पेस देते हैं, वो गैप क्रिएट होता है, तो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स स्टेप इन करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे जो मदरसों में या मदरसों के अलावा जहाँ जहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी प्रमोट की जाती है, वी एज कम्युनिटी हैज़ टू डू द पुलिसिंग। अगर हम लोग आंखें बंद कर लेंगे तो वो अगर आज एक कम्युनिटी को हिट कर रहा है
تو سال بعد 5 سال بعد it's going to come back and bite us. Are we taking care of that? No, we are not. ہم لوگوں نے آنکھیں بند کر لی ہیں, سر ریت میں ڈال لیتے ہیں, and we expect کہ یہ چیز وینش ہو جائے گی. It's not going to vanish. It has to be rooted out. In order for it to be rooted out, ہم لوگوں کے آپس میں ڈفرینسز ہیں, پولیٹیکل چھوڑ دیں, ہم لوگوں کے ریلیجیس ڈفرینسز ہیں فرام ون ریلیجن ٹو اندر. ود ان اسلام ہمارے سیکٹیرین ایشوز ہیں جو سیکس کے ڈفرینسز ہیں. تو اگر آپ لوگوں نے یونائٹ کرنا ہے اپنے آپ کو, تو لک ایٹ دا یونائٹنگ پوائنٹ, وہ ہے خاتم الانبیاء کی ذات. ہم لوگ سیکس کے اندر جب آ کے ہم لوگ اپنی اپنی آئیڈیالوجیز کو لے کے ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, فلاسفیز کو, وی نیڈ ٹو گو بیک. پاک نبی کی ذات ہمارا محور ہے ہر چیز کا. ان کی وصال کے بعد جو بھی ڈفرینسز آئے, پولیٹیکل, میک اٹ ریلیجیس, جو بھی ہے, وی نیڈ ٹو فرگیٹ دیم اینڈ موو بیکورڈس. کیونکہ ذات پاک نبی کی وہ ہے کہ جو ہر کوئی ایکسیپٹ کرتا ہے ایز اے یونیفائنگ فورس, ایز دیٹ پرسن کہ جس کے اوپر ہم لوگوں کو کسی بات کا انکار ہو نہیں سکتا. خاتم الانبیاء ہے, ان کا جو میسج ہے وہ حتمی ہے اور آخری خدا کی طرف سے ایک صحیفہ آیا. سو وی نیڈ ٹو گیٹ ٹوگیدر. پاک نبی کی ذات کو ہم لوگ لے کر ہم ان کے آس پاس اگر اپنے آپ کو گیلونائز کر لیں, یونائٹ کر لیں, باقی چیزیں فروعی ہیں, کوئی اصولی ڈفرینس نہیں ہے. سو دیٹ از اے پوائنٹ ویئر ونس وی یونائٹ, تو ادھر ہم لوگ اپنے ادر ریلیجن کے بہن بھائیوں کا بھی ہم خیال کر سکتے ہیں. ویل اسٹاپ کالنگ دیم مائنورٹیز, ویل کال دیم کرسچن پاکستانیز اور ہندو پاکستانیز. اینڈ یہاں پہ جب ہم لوگ سیکٹیرینزم سے نکل کے ہم پیور پروفٹ کی ذات کی طرف جائیں گے, تو ویل اسٹاپ بینگ اینی سیکٹ, ویل بیکم مسلمس. سر ولید اقبال صاحب, مدرسہ ریفارمز کی بات آپ کی پارٹی نے بھی بڑی کی کہ ہم مین سٹریم کریں گے, مدرسہ کے بچوں کو بھی ہم مین سٹریم میں لے کے آئیں گے تاکہ یہ جو اس طرح کے ایلیمنٹس ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا جا سکے. تو ابھی تک کوئی پروڈکٹیو کیا کام اس حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان نے کیا, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی مثبت نتائج نکلیں گے ان کاؤنٹرنگ ایکسٹریمزم؟ جی بالکل, انشاءاللہ. میں یہ تو تعلیم اور مدرسوں کے حوالے سے بات ہے, اس کو میں ضرور اس پہ روشنی ڈالوں گا. اس سے پہلے میں ایک بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں جو کہ برادر عزیز جناب بخاری صاحب نے یہ بھی کی, کہ ہم کب سوچتے ہیں جو نان مسلم پاکستانیز ہیں ان کے بارے میں. میں یہاں جو نوجوان بیٹھے ہیں ان کی اطلاع کے لیے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کچھ سوچیں یا نہ سوچیں, حضرت قائد اعظم محمد علی جناح جو خالق پاکستان تھے رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے ان کے بارے میں یقیناً سوچا تھا. انہوں نے 11 اگست 1947 کی اپنی دستور ساز اسمبلی کے سامنے صدارتی خطبے میں یہی مشہور زمانہ بات کی تھی کہ آپ آزاد ہیں, آپ اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں, آپ اپنے مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں. اور پھر یہ بھی فرمایا تھا کہ آپ کا تعلق کسی رنگ, نسل, عقیدے, فرقے سے ہو, آپ اول اور آخر جو ہیں پاکستانی ہیں, اور ریاست ہر شہری کو یکساں طور پہ مساوی طریقے سے ان کو ٹریٹ کرے گی. اس کے علاوہ قرارداد لاہور جو 23 مارچ 1940 کو ہوئی اور بعد میں منظور ہوئی اور اس کے بعد میں قرارداد پاکستان کہلائی, وہ بھی جو ہے اس کا ایک اہم ستون جو ہے آزاد ریاست کے مطالبے کے علاوہ جو اس کا ایک اہم ستون ہے وہ یہی ہے کہ جہاں پہ ہندوستان میں جہاں اس وقت مسلمز جو تھے میجورٹی میں نہیں تھے, وہاں ان کے حقوق کا مطالبہ, اور پھر وعدہ ان علاقوں میں جہاں مسلمان میجورٹی میں ہیں کہ نان مسلمز کی ٹریٹمنٹ جو ہے ان کے حقوق کا اکنامک, پولیٹیکل, سوشل کو پروٹیکٹ کیا جائے گا. الہ آباد کے خطبے میں علامہ اقبال نے یہ کہا کہ جس میں پاکستان کا تصور پیش کیا گیا 29 دسمبر 1930 کو, اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ بہت, میں سمجھتا ہوں کہ وہ عقیدہ بہت نیچ عقیدہ ہے, بہت اگنوبل ہے, بڑا لو ہے, انگلش میں انہوں نے کہا تھا یہ, جو کہ دوسروں عقیدوں کے بارے میں بری جو ہے سوچ رکھتا ہے. کہتا ہے میرا عقیدے نے تو مجھے یہ سکھایا ہے, انہوں نے کہا اسی خطبے میں, پاکستان کے خواب کے علاوہ بہت سی اور باتیں بھی تھیں اس میں, تو یہ بھی کہ میرے عقیدے نے مجھے تو یہ سکھایا ہے کہ نہ صرف دوسرے عقیدوں کو جو ہے ان کے حقوق کو تحفظ دوں, بلکہ ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کرنے کے لیے مجھے ہتھیار بھی اٹھانے پڑ جائیں تو میں اس سے گریز نہیں کروں گا. اور وہ ایک قرآنی آیت کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کی تھی کہ اگر یہ مسجدیں اور مندر اور یہ اس طرح کی دیگر جو مسجدوں کے علاوہ عبادت گاہیں ہیں, اگر ان کی یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہوا ہے کہ اگر ان کی پروٹیکشن تم نے نہ کی ہوتی مسلمانوں کو, کہتے ہیں, تو میرا نام مٹ گیا ہوتا دنیا سے. تو یہ جو ہے یہ بات اسی سے انسپائرڈ علامہ نے بھی یہ بات جو ہے اس میں کی ہے.
یہ جو مدرسوں کے ریفارم کی بات ہے، ہمارا ایک کیمپین پرومس بھی رہا، ہمارے ایک منشور کا بھی حصہ ہے. ایک یونیفارم جو کریکولم ہے، جو ایک یکساں نظام تعلیم کی جو ہے ایک تصور، اس پہ بڑے عرصے سے، جب 2 سال سے اب ہمیں ہو گئے ہیں اس میں خدمت کرتے ہوئے پاکستان کی. شفقت محمود صاحب جو ہیں وزیر تعلیم، وہ اس کے سربراہ ہیں اس کمیٹی کے بھی اور اس وزارت کے بھی، اور تمام صوبوں میں وہ یکساں نظام تعلیم یونیفارم کریکولم جو ہے اس کو رائج کرنا ہے، اور اس کا رول آؤٹ جو ہے وہ متوقع ہے کہ 2021 سے جو ہے وہ شروع ہوگا، اس سال کے اینڈ پہ اس کا اس وقت بھی اس پہ بہت سی فیڈ بیک آ رہی ہے، اچھے کلمات بھی لوگ دے رہے ہیں، تنقید بھی کر رہے ہیں. تو ہر ایک چند دن پہلے ایک پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ پہ شفقت صاحب میرے ساتھ ہی بیٹھے تھے، تو یہ گفتگو میری ان سے بھی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم ہر فیڈ بیک کو، وہ تنقیدی ہو یا تعریفی ہو، اس کو اپنا بروئے کار لا رہے ہیں، اور اس کو سب کو اس میں انکارپوریٹ کر کے جو ہے پھر اس کو جو ہے نظام تعلیم اس کو جو ہے رائج کریں گے. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، جو امن کے حوالے سے آپ نے بات کی، میں اس کی آپریشنل سائڈ، آپ نے نیشنل ایکشن پلان کا بھی ایک سوال اٹھایا تھا، آپریشنل سائڈ پہ میں صرف واضح کرنا چاہتا ہوں کہ خاص طور پہ ریاست کی طرف سے جو اس کی کاؤنٹر اسٹریٹجی ہوتی ہے، اس کے 2 حصے ہوتے ہیں. کاؤنٹر انسرجنسی ایک ہوتا ہے اور اینٹی ٹیررزم دوسرا ہوتا ہے. کاؤنٹر انسرجنسی میں آپ کے ضرب عضب جیسے آپریشنز ہوتے ہیں، جس پہ آپ جو ہے شدت پسندوں کو اور تخریب کاروں کو پسپا کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، جو ٹرائبل ایریاز میں ہوتا رہا. اور کاؤنٹر ٹیررزم جو ہوتا ہے وہ کمبینیشن ہوتی ہے بہت سی چیزوں کی، جس میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بھی ہوتے ہیں اور وہ کمیونٹیز کی بھی انوالومنٹ ہوتی ہے. جس طرح آپ کا رد الفساد ہے، جس کو 2 سال ہو گئے ہیں، اور ہزاروں واقعات جو ہیں، انسیڈنٹس جو ہیں ٹیررزم کے، وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن سے 4000 سے زیادہ انٹیلیجنس 2 سال جب اس کو فروری میں مکمل ہوئے تھے، تو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن سے ٹیررزم کے واقعات کو جو ہے وہ روکا گیا تھا، انسداد کیا گیا تھا. اور اس کی ایک مثال جو ہے اسی پالیسی کی اور اسی جو ہے طریقے کی وہ ملتی ہے، جو ابھی چند مہینے پہلے کراچی کے پاکستان سٹاک ایکسچینج پہ جو حملہ ہوا تھا، جس کو 8 منٹ یا 6 منٹ میں جو ہے تخریب کاروں کو ڈھیر کر دیا تھا. تو انشاءاللہ جو ہے، اور یہ بڑی کامیاب پالیسی رہی ہے ریاست کی، ڈوئل پالیسی، اینٹی انسرجنسی اور کاؤنٹر ٹیررزم. مجھے امید ہے کہ اسی میں سے ہم نفرت کے تصور کو معاشرے سے نکال دیں گے، تشدد کے تصور کو معاشرے سے نکال دیں گے، اور اس میں تمام کمیونٹیز کو اور معاشرے کے آپ کے سٹیزنز کو جو ہیلپ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. جس طرح ابھی چند دن پہلے جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ آئی ہے APS کے واقعے پہ، تو اس میں ایک جس پہ بڑا المیہ اس کا نوٹ کیا ہے، اس میں وہ یہ ہے کہ دہشت گردوں کے جنہوں نے بچوں پہ حملے کیے، اسکول کے بچوں پہ، ان کے سہولت کار اسی محلے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. تو ان سہولت کاروں کو بھی ہم نے روکنا ہے، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچانا ہے. میں علی حیدر گیلانی صاحب، آپ وکٹم بھی رہے اس ایکسٹریمزم اینڈ ٹیررزم کے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو نیشنل ایکشن پلان کی اگر بات کی جائے تو یقیناً ایک کامیابی آپ کی بخیر و عافیت بازیابی بھی ہے اس سارے پروسیس سے، جو آپ تقریباً 3 سال آپ نے سفر کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا سٹیپس لینے کی ضرورت ہے کمیونٹی لیول پہ تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پہ لے کے آنے کی، کہ لوکل لیول پہ ہم CVE کے ایشوز کو جو ہے پروموٹ کر سکیں؟ بہت شکریہ کوثر، تھینک یو فار ہیونگ می. سب سے پہلے تو جس آپ کا سوال سے پہلے میں نیشنل ایکشن پلان کی بات کروں، معذرت کے ساتھ میرے سینئر بھی ہیں اور بہت میرے لیے قابل احترام ہے ولید اقبال صاحب. نیشنل ایکشن پلان کاؤنٹر انسرجنسی اور کاؤنٹر ایکسٹریمزم ٹیررزم، یہ اس کا ایک حصہ تھا. دوسرا حصہ تھا کاؤنٹر نیریٹو کا، جس میں ہم نصاب کو ہم نے چینج کرنا تھا، اور بیسک جو اویئرنیس تھی دہشت گردی کے حوالے سے وہ ہم نے دینی تھی. نیشنل ایکشن پلان کے 2 حصے تھے، ایک تو ہم نے ایکشن لینا تھا کاؤنٹر انسرجنسی کے خلاف، ٹیررزم کے خلاف، اور ایک ہم نے ان کو نیریٹو بلڈنگ کی طرف لے کے آنا تھا، جو کہ 70 سال میں ہم نہیں کر سکے. اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج تک ہماری کوئی نیشنل سیکیورٹی پالیسی نہیں بن سکی. اور ہم اگر کسی سے پوچھیں کہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کیا ہے تو اداروں سے، تو ان کے پاس اس کا جواب ہی نہیں ہے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، میں اس کو بڑی ڈفرینٹ طرح سے دیکھتا ہوں کہ ہمارا تقریباً انڈس ویلی سویلائزیشن ہزاروں سال پرانی ہے. جس شہر سے میرا تعلق ہے وہ 2000 سال پرانا ایک لیونگ سٹی ہے. وہاں ہم ہارمنی سے اور ایک پیسفل کو ایگزسٹنس کی مثال یہ ہمارا خطہ ہے.
اور ہم نے دیکھا اور بڑی خوشی ہے ہمیں کہ 70 سالوں میں ہم نے کوئی ایسا لیڈر الیکٹ نہیں کیا جو کہ نسل پرست ہو, جو کہ ایک کسی خاص مذہب کو دبانے کی کوشش کرے. آپ کے سامنے 4 دن پہلے بابری مسجد کا ایک کورٹ کا ورڈکٹ آیا ہے جس میں ان کی کورٹس اور ان کے جو ادارے ہیں ان کا ایک اسٹیٹ کا جو ایک چیف منسٹر ہے آدتیہ یوگی ناتھ, وہ خود ایک بہت بڑا ریسسٹ ہے, خود ایک بہت بڑا قوم پرست ہے. ہم نے شکر ہے اور یہ کریڈٹ جاتا ہے ہماری اس پاکستان کی قوم کو کہ انہوں نے آج تک کوئی ایسا لیڈر نہیں پیدا کیا, ایسا لیڈر کو الیکٹ نہیں کیا جو کہ اپنی ایک خاص منورٹی کو دبائے. تو یہ تو ایک بڑی پازیٹیو بات ہے اور میں بڑا آپٹمسٹک ہوں, اور اپنے یوتھ سے بھی میں بڑا, جو ہماری فیوچر جنریشن ہے اس سے بھی بڑا میں آئی ایم آپٹمسٹک کہ وہ ایسا نہیں کریں گے. جہاں تک تعلق ہے مدرسہ کا, میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے 3 سالوں میں بڑے دہشت گردوں کو ملا, لیکن ان میں سے ایک بھی مدرسے کا اسٹوڈنٹ نہیں تھا, جو کہ بڑی الارمنگ بات ہے. ہم مدرسہ کی بات کرتے ہیں, جتنے بھی دہشت گردوں سے میرا تعلق رہا یا میں ان سے ملا, ان میں سے ایک بھی مدرسے کا اسٹوڈنٹ نہیں تھا. سارے آپ اور میری طرح کالجز, اسکول اور یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے تھے. تو المیہ تو پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اپنے اس جنریشن کو, اس پڑھی لکھی یوتھ کو اویئر کرنا ہے کہ کہاں پہ ہماری فالٹ لائنز ہیں اور کہاں سے فتنہ اور فساد کے درمیان جو ایک باریک لائن ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے. صاحب مجھے چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد دوبارہ آپ سے کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ مختلف جو یوتھ کے لوگ ہیں مختلف علاقوں سے پنجاب کے, وہ بھی موجود ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ پارلیمنٹیرینس اور ایجوکیشنسٹ بھی یہاں پہ موجود ہیں. اور ہم بات کر رہے ہیں کہ کیسے وائلنٹ ایکسٹریمزم کو جو ہے وہ کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے تھرو یوتھ کیپیسٹی بلڈنگ اور ان کی جو پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو جنریٹ کر کے. ہم کچھ سوال لے رہے تھے, تو مزید کچھ سوال لیتے ہیں. جی اس سائڈ پہ اگر مائک لے جائیں آپ پلیز. السلام علیکم جی, میرا نام محفوظ احمد ہے اور میرا تعلق ملتان سے ہے. اور میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ملتان ساؤتھ پنجاب سے مظفر گڑھ کا جو ایریا ہے وہاں پر اور لڑکیوں کے حوالے سے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بہت سارے ایسے علاقوں میں وہ اسکول بھی جاتی ہوں, اور بہت سارے علاقوں پہ لڑکوں کو بھی وہاں پہ تعلیم حاصل کرنے نہیں دی جاتی. ہم یہاں پر پیس کی بات کر رہے ہیں, ایک بچہ جو کبھی اسکول نہیں گیا, اس نے تعلیم حاصل نہیں کی, وہ ایسی جگہ پہ پلا بڑھتا ہے جہاں پر اس کو بہت ساری چیزیں ایسی فیس کرنی پڑتی ہیں جس کا ایجوکیشن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو وہ کل کو بڑا ہو کر اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجے گا, تو ان علاقوں میں ایجوکیشن پہ کب کام ہوگا؟ اور کیونکہ میں پرسنلی وہاں پر سروے کر چکا ہوں, اور وہاں پر ہم اس ایشو کے حوالے سے گئے تھے کہ فیمیلز کو ہم وہاں پہ ایجوکیشن کے حوالے سے بات کریں, پر ہمیں تو وہاں پر لڑکوں کے حوالے سے بھی یہ چیز دیکھنے کو ملی کہ وہاں پہ ان کو ایجوکیشن نہیں دی جاتی. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایجوکیشن وہی ہے جو گھر میں سکھا دیا پیرنٹس نے. تو وہاں ان علاقوں میں لڑکوں اور لڑکیوں کے حوالے سے ایجوکیشن پہ کب کام ہوگا؟ جی گیلانی صاحب آپ کا علاقہ ہے. کیونکہ میرا ساؤتھ پنجاب سے تعلق ہے. آپ کی بات درست ہے. انفارچونیٹلی جو ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ ہے اور اس کے ساتھ لیا ڈی جی خان, یہ وہ راجن پور, یہ وہ فار فیچ علاقے ہیں جہاں پر تعلیم کا بڑا فقدان ہے. اور یہاں پر تعلیمی اداروں کا, جس طرح آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کسی اسکول میں اگر سیکنڈری اسکول ہے وہ 5 کلومیٹر دور ہے, اس علاقے کے اندر ہائر ایجوکیشن ہائر سیکنڈری اسکول ہے ہی نہیں, یونیورسٹی تو دور کی بات ہے. اب پورے ڈسٹرکٹ راجن پور کے اندر, تحصیل راجن پور کے اندر کوئی یونیورسٹی نہیں ہے. تو یہ ایک ایسا ٹاپ سبجیکٹ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے اور تعلیم کو عام کرنا چاہیے. آپ کے 25 آرٹیکل 25A یہ گارنٹی دیتا ہے آپ کو کہ ہر پاکستان کا ہر فرد جو ہے اس کو تعلیم کے زیور سے ہم نے پہنانا ہے اس کو. تو ہم بڑے افسوس سے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے ساؤتھ پنجاب میں کہ کافی اضلاع ایسے ہیں جہاں پر تعلیمی اداروں کا بہت فقدان ہے. جی نیکسٹ کویسچن. جی میرا نام اقرا ہے, میں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں. تو میرے ذہن میں جو مین 2 ایلیمنٹس آتے ہیں وہ ایک ڈسکریجمنٹ ہے اور ایک فیوریٹزم ہے.
हम अपने घर से देखना शुरू करते हैं, स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, कि जो फेवरेट इंसान है वो कभी भी एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनता। जो डिस्करेज जिसको किया जाता है घर में भी, अगर हमें कहा जाएगा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते, और जो हमारे अपोजिट इंसान है उसको कहा जाएगा कि तुम ऐसा कर सकते हो, तो ज़रूर मैं एक एक्सट्रीमिस्ट बनूँगी, वो कभी भी एक एक्सट्रीमिस्ट नहीं बन सकता। तो आपका क्या कहना है कि इन दो पहलुओं में अगर क्या कमी कैसे लाई जा सकती है, तो वो आप हमें ज़रूर इस चीज़ से आगाह करिए प्लीज़। जी डॉक्टर साहब। देखिए, आपने बिल्कुल सही टेंडेंसी का इजहार किया है। एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए एक इंसान रेडिकल बनने के बाद एक तो फ़िक्री तौर पे रेडिकल बनता है और फिर उस फ़िक्री रेडिकलिज़म से आगे जाकर वो एक्ट करता है और उस एक्ट के ज़रिए माशरे को नुकसान पहुंचाता है। और इसमें डिस्करेजमेंट जो है ये बहुत अहम अंसर है। डिस्करेजमेंट की वजह से नफ़रत अंगेज़ी पैदा होती है और फिर वो नफ़रत वायलेंस और क्राइम्स के ऊपर जो है वो अल्टीमेटली उस शख्स को गाइड करती है। तो मैं ये समझता हूँ कि फेवरेटिज़म और जो डिस्करेजमेंट है ये दोनों इनकी बजाय हमें मेरिट का सिस्टम जो है उसको अडॉप्ट करना चाहिए, बच्चों के दरमियान भी और उसके बाद रियासत को भी अपने शहरियों के दरमियान मेरिट के ज़रिए, यानी अगर कोई चाहे एक पोस्ट है, 2 पोस्टें हैं, 4 पोस्टें हैं, एडमिशन का मौका हो, जॉब्स की एम्प्लॉयमेंट का मौका हो, ट्रेनिंग का मौका हो, दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ हो, इन तमाम चीज़ों में मेरिट का ख्याल रखा जाना चाहिए। और दूसरी जो तालीबी अदारे हैं, तालीबी अदारों का मकसद सिर्फ मालूमात फ़राहम करना नहीं है। मालूमात आप इंटरनेट से तमाम मालूमात ले सकते हैं। मालूमात के साथ यानी नॉलेज के साथ ट्रेनिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। नॉलेज, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक है। जो ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी का या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का उसके अंदर कैपेसिटी होगी, वो माशरे के अंदर जाकर पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेगा। अब आज हमारी हालत ये है, डॉक्टर MBBS की डिग्री लेके आया है, उसको ये नहीं पता कि मैंने इंजेक्शन कैसे लगाना है। इंजीनियरिंग की डिग्री लेके आया है, उसको ये नहीं पता कि मैंने अपनी इंजीनियरिंग को किस तरह अप्लाई करना है। हमारी एजुकेशन में एक मसला ये भी है कि हम थ्योरेटिकल बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ते हैं लेकिन उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो ये वो चीज़ें हैं जिनकी तरफ डायलॉग के ज़रिए हमें कंसंट्रेट करना चाहिए, नौजवानों की बातों को सुनना चाहिए, उनको जो उनकी दुरुस्त अश्कालात हैं उसको एड्रेस करना चाहिए और जो उनके अश्कालात दुरुस्त नहीं है। 3 सवाल और ले लेते हैं, उसके बाद हम फाइनल कमेंट्स की तरफ आएंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से ले लें जी। अस्सलाम वालेकुम जी, नादिर मज़हर नाम है, BZU मुल्तान से MPhil कर रहा हूँ मीडिया स्टडीज़ में। सर मेरा सवाल कोई नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि क्या स्टेप्स ऐसे हैं जो मैं समझता हूँ कि जिससे एक्सट्रीमिज़म कम किया जा सकता है। यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में अगर आप स्किल्स बिल्ड किया प्रोग्राम आप स्टार्ट किए जाएं, या जो एक्टिविटीज़ हैं आर्ट्स से रिलेटेड, डिबेट्स हैं, थिएटर्स हैं, ड्रामा है, म्यूज़िक है, तो हिडन टैलेंट्स जो है बहुत है हमारे यूथ में। तो जब ये टैलेंट्स इनको प्लेटफॉर्म मिलेगा, आप इसका कंपैरिजन इंडिया से कर लें या किसी भी और दुनिया के लोगों से कर लें, तो वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है। लेकिन हमारी तरफ ये प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर प्लेटफॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए, एक्टिविटीज़ करवाई जाएँ, जैसे माशाल्लाह आपका ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर आप सोशल एक्शन प्लान में इनको भी ऐड करते हैं कि म्यूज़िक, ड्रामा, थिएटर, आर्ट्स या जो भी टैलेंट्स है उनको प्रमोट किया ज़्यादा से ज़्यादा चांस। ठीक हो गया जी, आपका कमेंट आ गया। थैंक यू। नेक्स्ट कोई और क्वेश्चन इस साइड पे ले जाएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोनिया शौकत है और मैं BZU से हूँ। मेरा सब्जेक्ट साइकोलॉजी है। सबसे पहले हम ये कहते हैं कि चेंज आए। पहले जब हम अपने घर से बिहेवियर, बच्चा जो है वो अपने घर से बिहेवियर सीखता है। जब तक हम साइको एजुकेट नहीं करेंगे, अपने उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग नहीं होगी, तब तक ये माशरा ठीक नहीं हो सकता। और मैं ये कहना चाहती हूँ हम ये चेंज कैसे लाएं, क्योंकि जब तक बच्चा इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स हो जाता है, पहले सबसे पहले ना, अब जो यूथ आती है उनमें फ्रस्ट्रेशन लेवल ज़्यादा है, क्योंकि पेरेंट्स ही उनमें कंपैरिजन करते हैं बच्चों में।
تو اس چیز کو ہم کیسے اوور کم کریں, کیونکہ وہ پھر فرسٹریشن اپنا باہر نکالتے ہیں جب ان کو وہ گھر سے ہی تو لرن کرتے ہیں. پہلے اس کی درسگاہ, ٹھیک ہے, گھر ہے. چائلڈہڈ پرسنالٹی پہلے بچپن سے ہی اس کو یہ سکھا دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس معاشرے میں ایسے رہنا ہے, آپ نے اہل تشیع کے ساتھ نہیں ملنا, ان کے گھر کھانا پینا نہیں ہے, آپ نے اس سیکٹ میں نہیں جانا, مطلب آپ ہندو ریلیجن سے نہیں ملو گے, ٹھیک ہے. یہ ایکسٹریزم ہی پیدا کرتا ہے. اس میں ہم کیسے پیس کو پروموٹ کریں گے, میں یہ کہنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہو گیا جی, تھینک یو. یہ ایک آخری کوشچن یہاں سے لے لیں. سر, مائی نیم از عطا کاکڑ, آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور. بیسیکلی میں کوئٹہ سے ہوں, بلوچستان سے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ سر دیر آر ٹو فینومیناز لائک آئیڈیالوجی اینڈ فریڈم. کتنا فریڈم رہنا چاہیے ان آرڈر ٹو گیٹ پیس, اور اف پاکستان ایک آئیڈیالوجی کے بیسس پہ بنا ہے, اس آئیڈیالوجی کو ہم نے کتنا اسٹرانتھن کرنا ہے ان آرڈر ٹو ہیو پیس. سو فریڈم کتنا رہنا چاہیے سوسائٹی میں امنگ دا یوتھس سو ٹو ہیو پروڈکٹیو پیس. تھینک یو. جی بشرا بٹ صاحبہ, پہلے اگر آپ پہلے سوال کا جواب دے دیں. جی, میں یہ سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ کویسچن آپ نے ریز کیا وچ از ویری ویلڈ کویسچن, کہ جب گھر سے ہی فیوریٹزم شروع ہوتی ہے اور گھر سے ہی فرسٹریشن بلڈ ہوتی ہے, اینڈ وہ جو پیرنٹس جو کہتے ہیں نا جنریشن گیپ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے سم ہاؤ دا چلڈرن کانٹ ریلیٹ ٹو دیئر پیرنٹس. اسی چیز کو مد نظر رکھ کے ہم بہت زیادہ ایز لیجسلیٹرز پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں لائف اسکل بیسڈ ایجوکیشن. یہ ڈیسیجن میکنگ, ابھی جو ریسنٹلی گلوبل پینڈیمک ہم نے فیس کیا ہے, اس کے اندر فرسٹریشنز کتنی بڑی ہیں, بچوں کے یونیورسٹیز کو پوسٹ پون ہوئی ہیں, ان کے these are issues that children at an age, at a very vulnerable age, don't know how to tackle with. اور اس طرح کی ہم نے یہ جو ہے لائف اسکل بیسڈ ایجوکیشن ہے, یہ بچوں کو اس لیے equip کرتی ہے کہ as to how to deal with these ongoing situations and problems, جس میں جس طرح جو بھی آپ بات کریں adolescent ایج میں جو ان کے ایشوز ہیں. تو ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں, اور اس کا ایک اور وے فارورڈ, اور وہ میں ہمیشہ ایک بات کہوں گی, انٹریکٹیو ڈائلاگ از دا وے فارورڈ. ان کے دماغ میں جتنی مسکنسیپشنز ہیں ان کو اگر کلیئر نہیں کریں گے, ان کو ایڈریس نہیں کریں گے, تو وہ ہمیشہ ادھر رہیں گی. Another thing, we need to as a society accept mental health as well. ہم اس چیز کو ایک ایکسیپٹنس کرنی ہے کہ going to a therapist, going to a psychiatrist, it shouldn't be a taboo. اینڈ اس چیز کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا, اور ہم کہتے ہیں کہ سوسائٹی کا حصہ بننا پڑے گا, کیونکہ جو پیرنٹس بیچارے بیکاز دے آر کمنگ فرام اے ڈفرنٹ بیک گراؤنڈ آل ٹوگیدر, ان کے پاس وہ ایجوکیشن نہیں ہے, وہ ایکسپوجر نہیں ہے جو ہم بچوں کو یا ہمارے بچوں کو مل رہا ہے. تو اگر ان بچوں کی پرابلمس کو ایڈریس کرنا ہے, سو وی نیڈ سچ کلینکس, وی نیڈ سچ تھراپسٹ جن کے پاس وہ اوپنلی جا سکتے. ڈاکٹر صاحب کوئکلی اگر آپ رسپونڈ کر دیں. آپ نے بہت اچھا سوال کیا. دیکھیں آئیڈیالوجی اور پیس میں, اور اس کے ساتھ اگر فائنل کامنٹس بھی دیں. ہاں, آئیڈیالوجی, پیس اور جو فریڈم ہے, یہ کوئی کانفلکٹنگ چیزیں نہیں ہیں. آئیڈیالوجی, پیس بھی ایک آئیڈیالوجی ہے, اور اس لیے جب ہم آئیڈیالوجی آف پاکستان کی بات کرتے ہیں یا کسی بھی معاشرے کی آئیڈیالوجی کی بات کرتے ہیں, دیکھیں آئیڈیالوجی کا ایک اور تعلق آئیڈینٹی سے ہے, اور جب ہم آئیڈینٹی کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم ریلیجیوسٹی کی طرف جاتے ہیں. تو ہمیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہماری جتنی بھی یہ ایشوز ہیں, وہ ساری کی ساری ایشوز ایک براڈر فریم ورک کے اندر جو ہمارے کانسٹیٹیوشن نے پرووائڈ کر دیا ہے, اور اس کو پیغام پاکستان جیسے انیشیٹو نے ری انفورس کر دیا ہے, اس کے اندر ہمیں وہ سارے کے سارے پرابلمس جو ہیں وہ مل سکتے ہیں. ہمیں فکری طور پہ انتشار کی بجائے فکری طور پہ ڈائیورسٹی کی طرف جانا چاہیے, ڈیفرنٹ خیالات کو پڑھنا چاہیے, اور ریاست کو بھی یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ مخصوص قسم کی ایک فکر جو ہے وہ لوگوں کے ذہن کے اوپر ایک مخصوص شکنجہ نہیں ڈالنا چاہیے. لوگوں کو فکری طور پہ جب تک آپ سوچنے کی آزادی نہیں دیں گے. دیکھیں فرانس سے پہلے برطانیہ میں برمنگھم میں انجن بن گیا, اس لیے انجن بن گیا کہ برطانیہ کے مستری کو حکومت کے کسی اہلکار سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ انجن کیسے بنانا ہے, جبکہ فرانس میں وہاں ضرورت تھی. پاکستان کے حوالے سے میں یہ بات کہہ کے آج کی اس پورے سیشن کو کلوز کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس بہت سارے مسائل بھی ہیں, مشکلات بھی ہیں, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, اکنامک انسٹیبلٹی ہے, ہمیں اسٹریٹجک چیلنجز بھی درپیش ہے, لیکن یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں
کہ جن کو ہم ایڈریس نہ کر سکتے ہوں اور پاکستانی قوم جو ہے وہ ان کو حل نہ کر سکتی ہو. اگر ہم پاکستان میں ڈفرینسز کو ڈائیورسٹی میں تبدیل کریں, ہم ڈیفیکلٹیز کو چیلنجز میں تبدیل کریں اور چیلنجز سے اپرچونٹیز کو جنریٹ کریں, تو پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے. لیکن میں یہاں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, اور یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں, دنیا کی کسی تہذیب نے, دنیا کی کسی قوم نے ایسے ترقی نہیں کی کہ وہ آپس میں لڑتے رہے ہوں اور انہوں نے ترقی کر لی ہو. آپس کی لڑائی علی گیلانی صاحب, کسی بھی صورت میں ترقی کی طرف نہیں لے جائے گی. اور آخر میں صرف یہ بات کہہ کے ختم کروں گا. علامہ اقبال نے کہا ہے, آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا, دانا بھی تو, کھیتی بھی تو, بارہ بھی تو, حاصل بھی تو, آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے, راہ تو, رہرو بھی تو, منزل بھی تو. پاکستان زندہ باد. جی علی گیلانی صاحب, کنکلوڈنگ ریمارکس. آپ کا سوال بھی بڑا اچھا تھا. بس میرا کنکلوڈنگ ریمارک یہی ہوگا کہ ہمیں وی ہیو ٹو فائنڈ اے بیلنس بٹوین فریڈم اینڈ آئیڈیالوجی. آپ نے دیکھا ہوگا مغربی ممالک میں, اب نیوزی لینڈ کی آپ مثال کے سامنے ہے کہ وہاں فریڈم بہت زیادہ تھا. ایک بندے نے کرائسٹ چرچ میں جا کر ایک بہت بڑا میسیکر کر دیا. تو یہ امبیلنس ہوتا ہے. ہم نے فائنڈ کرنا ہے پاکستان کے اندر رائٹ بیلنس آف فریڈم اینڈ آئیڈیالوجی. اور میرا لاسٹ کامنٹ یہی ہوگا, کیونکہ ہم امان اقبال میں بیٹھے ہیں, اور پیام پاکستان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, اور کوثر کا بھی. اور آپ سب کی نظر ایک شعر ہے علامہ اقبال صاحب کا, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مدد دیتا ہے وہ بیلنس حاصل کرنے کا, جس میں ہم اپنی آئیڈیالوجی اور اپنا فریڈم دونوں کو بیلنس کر سکیں. اور وہ شعر ہے کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, اولاد بھی املاک بھی جاگیر بھی فتنہ, اولاد بھی املاک بھی جاگیر بھی فتنہ, ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ, شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. جی بہت بہت شکریہ جی علی حیدر گیلانی صاحب, بہت شکریہ بشرا بٹ صاحبہ, بہت شکریہ ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب. ناظرین, جب تک ہر شہری اپنا کردار ادا نہیں کرے گا اس وقت تک جو امن و امان کا مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہوگا. تو اس لیے ہمیں یہ سوچ اڈاپٹ کرنی ہے کہ اس ملک میں امن و امان بھی ہم سب نے مل کر لانا ہے, اس ملک کی ترقی میں بھی ہر شہری نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. دیکھتے رہیے امن بیٹھک.